अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे फ़िक्र इकबाल कुरान की रोशनी में। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अगर हम ज़िक्र करें तो न सिर्फ शायर मशरिक़ हैं बल्कि हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है, और मिल्लत इस्लामिया के वो अज़ीम मुफ़क्किर हैं कि जिन्होंने उम्मत की ज़बों हाली को देखते हुए निशात सानिया के लिए और इहया के लिए अपनी नज़म के ज़रिए, नसर के ज़रिए, उर्दू कलाम के ज़रिए, फ़ारसी कलाम के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए, और जो सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, तश्कील इलाहियात जदीदा के उन्वान से, जो एक एनसाइक्लोपीडिया समझा जाता है। इकबाल इज्तिहाद के भी बहुत ज़्यादा हामी थे, और उन्होंने जिस तरह से इस्लामिक गवर्नेंस मॉडल को पेश किया, और आप गालिबन मुतासिर थे कुरान और सुन्नत से भी और खिलाफत राशिदा से भी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ आपकी मोहब्बत इश्क़ के मकाम पर थी। तो आगाज़ करते हैं कि अल्लामा इकबाल अपने लड़कपन में फ़जर के बाद ये तिलावत उनका मामूल होता था। किसी भी शख्स का ब्रॉटअप जब होता है तो बचपन में जो जेनेटिकली चीज़ें वो अडॉप्ट करता है वो कैरी होती हैं पूरी लाइफ के अंदर। तो बचपन से ही अल्लामा इकबाल का ज़ौक़ था तिलावत कुरान का। इकबाल कसरत दरूद व सलाम पढ़ा करते, और ये बारहा आपसे पूछा गया कि आपको ये मकाम कैसे मिला, तो आपने कहा मैंने बाज़ रिवायात में 1 करोड़, बाज़ में है 5 करोड़, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 1 करोड़ मरतबा दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। तो इसका मतलब और अफ़ा लिखते हैं कि इकबाल को ये जो बुलंदी परवाज़ अता हुई, उनके कलाम को जो कबूल आम हासिल हुआ, उसके पीछे जो राज है वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम है। क्योंकि ये दरूद व सलाम वो कुंजी है जो अर्श के दरवाज़े खोल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत और मकबूलियत तक पहुँचा देती है। तो ज़मीन में इंसान को मकबूलियत तक पहुँचना है तो उसकी कुंजी दरूद व सलाम है। अर्श में अगर अल्लाह की बारगाह में अपनी मुनाजात पेश करनी है, अल्लाह की तवज्जुहात का तालिब बनना है, कबूलियत हासिल हो आपके हर काम को, तो उसकी कुंजी भी दरूद व सलाम है। तो इकबाल बचपन से ही दरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करते। आप फरमाते कि जब तक तुम ये ना समझो कि कुरान तुम्हारे क़ल्ब पर भी उसी तरह उतरा है जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पर उतरा है, तो उस वक्त तक तलावत का मज़ा नहीं आता। तो इकबाल की जो निस्बत है, ताल्लुक़ है मोहब्बत रसूल का, जो लाफ़ानी ताल्लुक़ है, उसका क्लाइमेक्स इस जुमले से समझें कि तिलावत इस अंदाज में करें कि जो ये क़ल्ब अक़दस पर नादिल हुआ हुज़ूर के, तुम्हारे क़ल्ब अक़दस पर भी उसी तरह उतरा है जैसे हुज़ूर के क़ल्ब पर उतरा है। तो निस्बत कुरान के नज़ूल की आका के सीने को करार दिया। तो हुज़ूर के सीने से कुरान के नज़ूल की निस्बत करके जब आप तिलावत करते हैं तो कुरान के मफ़ाहीम सामने खोल के बंदरीचे खुल जाते हैं और फिर मज़ा आता है। फिर फरमाया अपने अंदर एहसास पैदा करो गोया कुरान तुम्हारे लिए नाजिल हुआ है, और फिर इशारा किया तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशाहे न राज़ी न साहिब कशाफ, कि जब तक आपके नज़ूल कुरान आपके ज़मीर पर दस्तक न दे, आपके दिमाग के बंद दरीचे न खोले मफ़ाहीम के, तो उस वक्त तक न ये राज़ी की गिरें खोलता है, जैसे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफ़सीर कबीर का हवाला आपने दिया, न साहिब कशाफ जो है उनकी उक़दा कुशाइयों का बंदा मुतहम्मिल हो सकता है। तो अल्लामा इकबाल के खादिम अली बख्श 35 साल तक इकबाल के शब व रोज़ को मामूल को देखते रहे। वो कहते कि वो कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे, और ऐसी शीरीं आवाज़ के जैसे पत्थर पर भी अगर वो सुने तो वो पिघल जाए। बीमारी के ज़माने में जब कुरान का मामूल थोड़ा कम हो गया, बाकी ना रहा, तो इन्हें इस चीज़ का शदीद तकलीफ़ थी, क़ल्क़ था। वो बयान करते हैं कि दरे नफ्स सोज़े जिगर बाकी न मानद, लुत्फ़े कुरान सहर बाकी न मानद, कि जिगर का सोज़ कुरान के बग़ैर बाकी नहीं है, लुत्फ़े कुरान सहर बाकी न मानद, कुरान के लुत्फ़ की जो सहर आगाही है, सुबह है, नूर है, वो बाकी नहीं रहा, मेरे क़ुवा मुज़मैल हो गए। तो
تو علامہ اقبال جب تہذیب کی بات کرتے ہیں تو وہ دین کو ہی اصل تہذیب قرار دیتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا وہ خلافت سے متاثر تھے. آپ فرماتے ہیں کہ دین ہی اس کی اصل تہذیب ہے جس سے زندگی منظم بنتی ہے، اور زندگی کا نظم آپ فرماتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منظم اور مہذب اور متمدن طریقے سے ایک قوم کھڑی کی اور اس کے نتیجے میں ریاست مدینہ میں ایک نظام کھڑا کیا، خلفاء نے اس کو 30 سال علی منہاج النبوہ پہ قائم رکھا. تو اسلام کہتے ہیں کہ یہی وہ تصور ہے جو اللہ کے لیے عشق اور ولولہ پیدا کرتا ہے کہ دین کی ہمہ گیر بنیادیں کھڑی کی جائیں. اقبال دین کو مسجد، محراب اور منبر سے نکال کر پارلیمنٹ، تجارت، معیشت، اقتصادیات اور نظام حکومت میں لانا چاہتے تھے. تو یہ وہ کلیتاً ملت کا اس اقبال نے تصور پیش کیا ہے کہ اس ملت کے اندر گم ہو جا، نہ تورانی رہی باقی، نہ افغانی نہ ایرانی. تو ملت امت کا تصور. تو اقبال ہمیشہ امت کے جوڑنے کی بات کرتے. وہ نیشن سٹیٹس کے حامی نہیں تھے، وہ خلافہ چھن جانے پہ بڑے افسردہ تھے. وہ کہتے تھے امت کی اجتماعیت ان کی اصل طاقت ہے. اور اقبال سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے اخذ کرتے ہیں. آپ دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ آیت کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دی، اور دین کو مضبوط کرے گا جس کے لیے انہیں پسند کیا ہے، اور خوف کو دور کر کے امن سے بدل دے گا. اس کو اقبال لکھتے ہیں، کار حکمت دیدہ و فرسودہ نست، کار عرفاں دین و افزودہ نست. ٹھیک ہے. اقبال کے نزدیک زندگی را شرع و آئین است عشق، اصل تہذیب است دین، دین است عشق. دین کو عشق اور عشق کو دین کہتے ہیں. اقبال کے نزدیک جو سورہ زمر کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ دنیا میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بھلائی کے لیے، جو اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں کو بھرپور ثواب دیا جائے گا. تو اقبال کہتے ہیں مرید ہمت ہر و دم کے پانا گذاشت، بجادہ درو کوہ دشت و دریا نیست. وہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کو پسند کرتا ہوں جو مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ پسند کرتا ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہاں نوجوانوں کے لیے جو قرآن کا پیغام ہے کہ کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، ہمیشہ جو مقربین کو، بڑوں کو مقام ملا ہے وہ مشکل کے بعد ملا ہے آسانی. تو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کمفرٹ زون ہے. اسی کو اقبال نے کہا کہ آپ جو ہے زہیدرم منو تو زما عجب نبود، گر آفتاب سوئے خاوراں بگر دانیم. تو اقبال جو ہے وہ عشق رسول سے بھرپور تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی کے زانوئے سر پر رکھ کر سو گئے، عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج مغرب سے مشرق کی طرف لوٹا اور دونوں نے نماز عصر ادا کی. اس کو اقبال بیان کرتے ہیں، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرد اندز ز مغرب آفتاب. تو اقبال جو کی شاعری اور پیغام ہے وہ سنت و سیرت مصطفیٰ کی عملی تفسیر ہے، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو اقبال نے جو امت کے دروازے پہ دستک دی ہے قرآن فہمی کی، سنت و سیرت کی اور خلافت کی اور آل و اصحاب کے ساتھ تعلق بنانے کی، اس کو آج ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ مسلمان اگر مسلمان بن جائیں تو مشرق بھی ان کا ہے، تو پھر ان کا آفتاب طلوع ہو سکتا ہے. اگر مسلمان بن جائیں، حیدر کرار والا ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ان کے لیے مسخر کر سکتا ہے. پھر فرمایا قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پھر انما یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس کو آپ کہتے ہیں کہ جو بیعت ہے، جو آپ کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. یہاں اقبال فرماتے ہیں کہ رب کے دروازے تک پہنچنے کی کنجی اور اس کا سہارا وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ امت کو کہتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، یہی وہ در ہے جس سے حق کی حقیقتیں آشنا ہوتی ہیں. اسی لیے اقبال نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال مغرب میں بھی رہے، فرمایا اس کی چکا چوند مجھے متاثر نہ کر سکی، میرا سرما تو خاک مدینہ و نجف ہے. نجف وہ باب علم، علم کا مرکز،
اور شہر مدینہ جو علم کا شہر ہے۔ تو آپ نے حقیقت میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حضور کے علم کے شہر سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اسے باب علی پہ دستک دینا ہوگی۔ باب علی پہ دستک دو گے تو شہر مصطفیٰ میں داخل ہوگے۔ تو نسبت مرتضوی کے ذریعے اقبال وارثان کاملان راہ حق کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر تصوف میں اسرار و رموز کو سمجھنا ہے تو اس کا دروازہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات صفات اعلیٰ شان سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے گزرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن جو حق پرست ہوتا ہے، سورہ فتح کی آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفاقہ کے متعلق ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، کفار پر سختی کرنے والے آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یا بزور دل بری انداختن یا بزور قاہری انداختن زاں کے حق کو دل بری پیداست دل بری از قاہری اولا ترست، کہ جو آپس میں ہوتے ہیں وہ ملاحمت اختیار کرتے ہیں، رفق کی علامت ہوتے ہیں، مومنین کے لیے پیار و محبت کا باعث ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن جب مقابلے کی بات آئے تو بنیان مرصوص اور مارکہ حق بن کر گرجتے ہیں، جیسے پاکستان کر جائے ہندوتوا کے خلاف، پھر وعدہ صادق بن کر صہیونیت کے پرخچے اڑاتے ہیں، جیسے ایرانی قوم جو ہے دشمن کے خلاف کھڑی ہے۔ تو دشمن کے خلاف صف آرا ہونا ہو تو بنیان مرصوص بن جاؤ، اشداء علی الکفار بن جاؤ، آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو رحماء بینہم، پیار اور محبت کے ساتھ ڈیلنگ کرو۔ تو یہ اقبال کا جو پیغام ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو بھلا دیا گیا ہے، یونیورسٹیز میں کالجز میں سیمینارز تو ہوتے ہیں، میرے خیال میں اقبال کا جو لٹریچر ہے یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے چینلز پہ، ہمارے میڈیا پہ، ٹاک شوز میں، اخبار، ہر جگہ پہ اقبال شناسی ہونی چاہیے۔ آج نوجوان اقبال شناسی نہیں رکھتا، کیونکہ اقبال کا یہ پیغام جو ہے وہ قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، کلام اقبال اس کے اندر پوری خوبصورتی کے ساتھ سرایت کر گیا ہے۔ اگر سنت و سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، کلام اقبال کو پڑھ لیں، چونکہ اقبال نے جو ہے کشید کیا ہے قرآن و سنت کے پیغام کو، اور پھر پرسوز اور گداز کے انداز میں اس امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج وہ امت لخت لخ ہے، کشمیر سے لے کے غزہ تک خون کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس امت کو جوڑنا ہے تو فکر اقبال کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہوگا، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور سنو ٹی وی نے ہمیشہ اقبال کے افکار کو، اقبال کی فکر کو، اس کے پیغام کو عام کیا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے۔ اور اقبال وہ شاعر ہے کہ جو آج بھی اپنے کلام کے ذریعے زندہ ہے۔ تو زندگی میں پیغام آخری یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے تو تعلق قرآن و سنت سے پیدا کریں، اگر روح کو تر و تازہ کرنا ہے تو اقبال کے نزدیک حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ جو کثرت درود و سلام کرتے ہیں وہ اقبال کی طرح پھر فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کم کام بھی کریں تو وہ بڑے بڑے پالیسی میکنگ تک آپ کی بات پہنچ جاتی ہے، آپ کی بات بڑے ایوانوں میں نافذ ہو جاتی ہے، وہ اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر فاصلے سمیٹنے ہیں تو اس کا واحد راستہ درود و سلام ہے، پھر رب کے ساتھ بھی جو خلا ہے راستہ سمٹ جائے گا، مقربین کے ساتھ جو فاصلہ ہے وہ بھی سمٹ جائے گا، آپ قرب میں آ جائیں گے، توجہ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فکر اقبال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔